गुमराह एपिसोड 128। ड्राइवर ने हमें एक मकान के सामने उतार दिया। मुहाफिज टैक्सी में ही बैठा रहा। उस वक्त रात के 2:30 बज रहे थे। दरवाज़ा किसी ने दूसरी दस्तक पर ही खोल दिया और हम डेवड़ी में से गुजरकर कमरे में जा घुसे। आम सी मामूली किस्म की नशिस्का थी जिसमें 4 कुर्सियां दीवार के साथ लगी थीं। उन पर रखा कपड़ा भी फटा हुआ था। फर्श पर एक चीथड़ा सी दरी बिछी थी जिसका फटा हुआ हिस्सा एक सफ़ेद चादर ने ढांप रखा था। बस यही उस घर की कुल कायनात थी। हम जल्दी से कुर्सियों पर बैठ गए। आबी ने 2 सिगरेट सुलगा लिए। एक उसने मुझे इनायत फरमाया और बोला, तेरी शक्ल पर 12 क्यों बज रहे हैं? तू कोई कत्ल की तारीख भुगतने नहीं आया। ज़रा खुल कर और खिल कर बैठ, कोई देखेगा तो क्या कहेगा। ड्राइवर मकान के अंदरूनी हिस्से में जा चुका था घर वालों को जगाने के लिए। थोड़ी देर बाद डेवड़ी के फर्श पर जूतों की आवाज़ उभरी। ड्राइवर के पीछे एक अधेड़ उम्र का आदमी अंदर आया। उसने हमें निगाहों में तोला, हमारे हुलियों पर गौर किया और बोला, कितने पैसे खर्च कर सकते हैं ये? ड्राइवर मुस्कुरा दिया। पैसों की फिक्र ना कर बाबा, बस तू इन तीनों को इधर ले आ, ये निहाल कर देंगे। ठीक है, मैं उन्हें भेजता हूँ। एक रात के 200 रुपये लगेंगे। ये 3 से 3 तक यहाँ रह सकते हैं, यानी कल से पहर तक। तू पैसों की बात छोड़ ही दे बाबा, कुछ ज़्यादा ही तुझे मिल जाएगा। बड़े दरवेश लोग हैं ये। बाबा उसी वक्त बाहर निकल गया तो ड्राइवर हमारे पास बैठ गया। वो बोला, इसके पास 3 लड़कियाँ हैं। चकले का पुराना आदमी है, अब पर्दे में चला गया। आप देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। हमने कोई जवाब नहीं दिया। कोई 15 मिनट बाद 3 नौजवान लड़कियां अंदर आ गईं। लगता था कि वो वाकई सोई हुई थीं, मगर फ़र्ज़ की अदायगी के सिलसिले में फ़ौरन उठ बैठी थीं। उनके लिबासों पर बिस्तर की शिकनें साफ नज़र आती थीं। तीनों नहायत ही अदना किस्म के नायलॉन में मलबूस थीं और उनकी लिपस्टिक इतनी सस्ती नज़र आती थी कि देखकर मुझे कोई खुशी नहीं हुई। उनकी सेहतें अलबत्ता अच्छी थीं। हमें सलाम करके वो दीवार के साथ खड़ी हो गईं। ब्रीफकेस मेरे पास था। उस मकान पर पहुंचकर आबी ने जानबूझकर उसे मेरे हवाले कर दिया था। ठीक है बाबा, ये लो 600 रुपये इनके, और ये 200 रुपये तुम्हारे लिए, और ये 200 आपके हैं जनाब ड्राइवर साहब। मैंने तोल मोल किए बगैर 1000 के नोट गिनकर अलग अलग उनके हवाले कर दिए। बाबा एकदम खुश हो गया। यही हाल ड्राइवर का भी था। उसे इतनी बख्शिश की उम्मीद ही नहीं थी। वो दोनों हमें दुआएं देते हुए रुखसत हो गए। बाबा दरवाजे के पास पहुँच बोला, मैं अंदर बिस्तर लगवा देता हूँ, आप वहाँ आराम कर सकते हैं। ड्राइवर भी दरवाजे में रुक गया। जनाब, मैं कल किसी वक्त आपको लेने आ जाऊं? सवारी को उसके अड्डे पर पहुंचाना भी तो हमारी जिम्मेदारी होती है। तुम फिक्र ना करो, हम खुद ही देख लेंगे कि हम यहाँ से किस वक्त जाएंगे। आबी ने खुश होकर कहा। उसकी बातें खिली जा रही थीं। ड्राइवर बाहर निकला तो बाबा ने दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया और हमारे लिए बिस्तर बिछाने के लिए दूसरे कमरे में जा घुसा। इधर आओ भाई, हमारे पास बैठो। तारुफ शारुफ भी तो होना चाहिए ना आपका। वो लड़कियाँ आगे बढ़ीं। एक ने कहा, ये सादिया है, ये सलमा है, और मेरा नाम सुमला है। तेरा जवाब नहीं है सुमला, तुझे तो वज़ीर तारुफ बना देना चाहिए था। तू तो मेरा ख्याल है मेरे साथ ही चल। क्या पड़ा इस चक्कर में? बहुत रुपया है मेरे पास, हम दोनों मौज उड़ाएंगे। लामिलाहत ऐसी खुशी में। सुमला की हंसी दिलफरेब थी। उसने बड़ी दिलेरी से आबी की तरफ हाथ बढ़ा दिया। बाबा जल्दी वापस आ गया। मैंने 3 बिस्तर बिछा दिए हैं, एक कमरे में 2 और एक में 1, जो आप पसंद करें। हम दोनों उठकर उसके साथ चल दिए। सुमला पर पहले ही आबी हाथ रख चुका था। दूसरा हाथ उसने सलमा के कंधे पर डाल दिया और उन दोनों को साथ लेकर वो दाएं हाथ के कमरे में जा घुसा। उसकी नीयत को मैं अच्छी तरह समझता था। मैंने कहा, ठीक है भाई, तू अपनी मर्जी का मालिक है, मैं तुझे क्या कह सकता हूँ। तू 2 बिस्तर चाहता है तो वो तुझे मिल जाएंगे। मेरा क्या है, मैं तो इस रास्ते का राही ही नहीं हूँ। तू मुझे खामखा मुसीबत में डाल रहा है। मैं जिस कमरे में घुसा उसके ऐन वस्त में बड़ा सा पलंग बिछा था। उस पर सफ़ेद चादर बिछाई गई थी और पायती पर लिहाफ रखा था। सादिया मेरे साथ वहाँ तक गई तो मैंने उसे परे ही रोक दिया। मैंने कहा, मुझे सख्त नींद आ रही है और मैं सोना चाहता हूँ। आप ये 100 रुपया मुझसे और ले लें और मुझे आराम करने दें। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। वो कुछ झेंप सी गई, समझी कि उसकी तौहीन हो गई है। उसने नोट लेने से एतराज़ किया तो मैंने उससे कहा, तुम बहुत अच्छी हो सादिया, तुम्हारा चेहरा परियों जैसा है। तुम्हारी जैसी मैंने बहुत कम देखी हैं, मगर मैं इतनी रातों से जाग रहा हूँ कि ये 2 घड़ी की नींद मेरे लिए बेहद ज़रूरी है। मैं तुमसे सुबह बात करूँगा। खुदा हाफिज़। ये कहकर मैंने बिस्तर पर कदम डाल दिया। वो कुछ पशेमान सी हो गई। नोट की तरफ उसने हाथ फिर भी नहीं बढ़ाया तो मैंने खुद वो नोट उसकी मुट्ठी में रख दिया। ये मेरी तरफ से रख लो, मैं तुमसे सुबह मिलूँगा। मेरी बात का बुरा ना मानना सादिया, मैं वैसे ही ठंडा ठार आदमी हूँ और तेरी उम्र बहुत कम है। वो वहाँ से सर झुकाकर उसी वक्त चली गई। कहने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं था। वो किसी के हाथ आई सौदे की गांठ थी, मगर खुद को यूँ धुतकार दिए जाने पर उसकी अना जाग उठी थी।
میرا خیال ہے کہ وہ روتی ہوئی واپس گئی تھی۔ میری آنکھ صبح 9 بجے کھلی۔ دن بہت اوپر آ چکا تھا۔ میں نے اٹھ کر غسل خانے کا رخ کیا۔ وہاں سے نکل کر میں نے آپی کا دروازہ کھٹکھٹا دیا۔ وہ سالہ گہری نیند میں تھا۔ دستک سن کر ایک دم اٹھ بیٹھا۔ جب اس نے دروازہ کھولا تو نیند سے اس کی آنکھیں بھری ہوئی تھیں۔ اب اٹھ بھی جا آبی، بڑی دیر ہو گئی ہے، ہمیں یہاں سے جلدی نکل جانا چاہیے۔ لگتا ہے تو ساری رات توبہ ہی کرتا رہا ہے۔ آ ادھر بیٹھ، میں ابھی تیار ہو جاتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے مجھے اندر لے جا کر خالی بستر پر بٹھا دیا۔ غسل خانہ وہاں ایک ہی تھا اور وہ جانتا تھا کہ اس کا دروازہ کس طرف ہے۔ دروازہ اندر سے بند کر لے، میں ابھی آیا۔ یہ کہہ کر وہ تولیہ لے کر دوسری طرف نکل گیا۔ لڑکیاں ابھی تک نیند میں دھت تھیں اور میں حیران تھا کہ انہیں یوں ایک نامحرم کے پہلو میں اتنی گہری نیند کیسے آ سکتی ہے۔ آبی واپس آیا تو وہ بہت خوش تھا۔ یار اس بابا سے کہے کوئی چائے ہی پلا دیں ہمیں۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، چائے ہم کسی ہوٹل سے پی لیں گے۔ اٹھ جاؤ بھائی، مہربانوں قدردانوں، اب اٹھ جاؤ، یہ آ گیا ہے تمہارا مکلاوا لینے۔ آبی نے آواز دے کر دونوں لڑکیوں کو بھی اٹھا دیا۔ وہ تیار ہو گیا تھا۔ اس نے لڑکیوں کو 100 روپیہ الگ سے دیا۔ ابھی سے؟ آپ نے تو ابھی ناشتہ بھی نہیں کیا۔ سلمہ نے نوٹ پکڑتے ہوئے کہا، اس کی ضرورت نہیں ہے، ہم کسی ہوٹل میں چائے پی لیں گے۔ چل بھائی، ہمیں دیر ہو رہی ہے۔ یہ کہہ کر اس نے باری باری لڑکیوں سے ہاتھ ملایا۔ وہ دروازے کی طرف پلٹا اور باہر نکل گیا۔ میں نے ایک بار پھر ان لڑکیوں کو دیکھا اور اس مکان پر آخری بار نظر ڈال کر میں بھی آبی کے پیچھے سڑک پر جا نکلا۔ ہم رتا امرال کے اس عقبی محلے سے باہر نکلے اور ٹیکسی میں بیٹھ کر سیدھے بس اسٹاپ پر جا پہنچے۔ فیصل آباد کے لیے بس تیار کھڑی تھی۔ ہم اس میں جا بیٹھے۔ مجھے یقین تھا کہ آسیہ سے اب کی بار میری ملاقات ضرور ہو جائے گی۔ آخر وہ کب تک یوں آوارہ ہوا کی طرح فضا کے گوشے گوشے میں سرگرداں رہے گی؟ کبھی تو اسے قرار آ ہی جانا چاہیے۔ ماموں ارشد کا گاؤں فیصل آباد سے بہت آگے تھا۔ وہاں سے ہمیں سرگودا تک کا سفر کرنا پڑا۔ چک سوالن میں اس کا گھر تھا۔ ہمیں خاصی دور تک پیدل بھی چلنا پڑا۔ شام ہونے کو تھی کہ ہم اس گاؤں میں جا پہنچے۔ میرا دل بلیوں اچھل رہا تھا۔ میں ماں کا سامنا کیسے کر سکوں گا؟ مجھے اپنی وہ ساری زندگی عکارت نظر آئی جو میں نے اس کو تہج کر گزار دی تھی۔ ماموں ارشد علی کا گھر مسجد کے قریب بھی تھا۔ اس کے 2 بیٹے فوج میں ملازم تھے۔ گھر کا سارا نظام وہ خود سنبھال رہا تھا۔ ہم نے دروازے پر دستک دی تو ارشد علی یہ باہر نکلا۔ وہ مجھے پہچان ہی نہیں رہا تھا۔ جی بھائی جی، کس سے ملنا ہے آپ کو؟ ارے ماموں، آپ نے مجھے پہچانا نہیں؟ میں غلام جیلانی ہوں یا حضرت؟ اچھا، یہ تم ہو غلام جیلانی؟ کتنی مدت بعد دیکھا ہے تمہیں۔ اس نے مجھے سینے سے چمٹا لیا۔ بڑے ذلیل آدمی ہو، ماں کو دیکھنے بھی نہیں آئے۔ اس کی تو آنکھیں بھی تھک گئی ہیں۔ میں بہت شرمندہ ہوں ماموں، کچھ ایسا ہی سفر درپیش تھا مجھے۔ کہاں ہے ماں جی؟ وہ تو الگ گھر میں رہتی ہیں، قریب ہی ہے، میں نے فضیلت کو وہاں بھیج رکھا ہے، مزے میں ہے۔ چلیں مجھے ان کے پاس لے چلیں۔ ہاں چلو، تمہاری ممانی بھی ادھر ہی گئی ہوئی ہیں۔ یہ کون ہے آپ کے ساتھ؟ یہ میرے دوست ہیں اسلم آبی۔ بڑی خوشی ہوئی آپ سے مل کر، ماموں نے آبی سے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا اور ہمیں لے کر وہ ماں جی کے گھر کی طرف چل دیا۔ ادھیڑ عمر کا آدمی تھا مگر بڑی چستی تھی اس کے بدن میں۔ اپنی زمین وہ خود ہی کاشت کرتا تھا۔ 3-4 مزارے بھی اس نے کام پر لگا رکھے تھے اور وہ بڑی اچھی زندگی گزار رہا تھا۔ ماں جی نے مجھے دیکھا تو پاگلوں کی طرح مجھے باہوں میں سمیٹ لیا۔ ان کی آنکھیں بہہ نکلی۔ وہ مجھے ٹٹول ٹٹول کر دیکھ رہی تھیں، جیسے وہ دیکھ رہی ہوں کہ کہیں وقت نے میرا کوئی پر پرزہ کم نہ کر دیا ہو۔ بڑی ہیجان خیز ملاقات تھی وہ۔ اس سے گزر کر ہم ذرا اطمینان سے بیٹھے تو میں نے کہا، ماں جی آسیہ کہاں ہے؟ سنا ہے وہ آپ کے پاس آ گئی تھی۔ نہیں بیٹے، وہ تو یہاں نہیں آئی۔ کس نے بات بتائی ہے تمہیں یہ؟ مجھے یہی معلوم ہوا تھا کہ وہ آپ کے پاس آ گئی ہے۔ اس لڑکی نے تو مجھے حیران کر دیا ہے۔ یہ سارا وقت اسی کی تلاش میں گزر گیا مگر وہ مجھے ابھی تک نہیں ملی، آگے ہی آگے سرکتی جا رہی ہے۔ اس کو دیکھو بیٹا، اس کو لے کر آؤ۔ تم نے اتنا وقت کہاں ضائع کر دیا؟ پتہ نہیں وہ کس حال میں ہے۔ وہ اچھے حال میں ہے ماں جی، آج نہیں تو 10 دن بعد وہ یہاں ضرور آئے گی، یہ راستہ اسے معلوم ہے۔ وہ تمہارے تایا صاحب بھی یہاں آئے ہوئے ہیں بھائی، عبد الغنی، جن کا بیٹا ڈاکٹر بن چکا ہے۔ عبد الغنی؟ وہ یہاں کیا کر رہا ہے؟ کس لیے آیا ہے وہ یہاں؟ میں نے پلٹ کر ماموں سے پوچھا۔ وہ مسکرایا۔ بھابھی کی خیر خبر لینے کے لیے آیا تھا، اس کی بھی تھوڑی سی زمین ہے نا ادھر چک سوالن میں۔ اچھا تو یہ بات ہے، کہاں ٹھہرا ہے وہ؟ میرے ہی گھر ٹھہرا ہوا ہے، کسی کام سے شہر گیا ہوا ہے۔ ڈاکٹر اختر بھی اس کے ساتھ ہے، زمین بیچ رہا ہے وہ آج کل۔ یہ اچھی خبر دی آپ نے، میں اس سے ضرور ملوں گا، اس لکھپتی سے۔ اسے کچھ نہیں کہنا بیٹے، سارے معاملات خدا پر چھوڑ دو۔ وہ تو چھوڑ ہی دیے ماں جی، میں تو ان سے صرف ملنا چاہتا ہوں، اس میں حرج کیا ہے؟ کیوں آبی، تیرا کیا خیال ہے؟ ہاں، ایک صرف ملنا ہی تو ہوتا ہے، ڈاکٹر کی صورت بھی دیکھنی چاہیے، میں نے بھی اسے کبھی نہیں دیکھا۔
کافی دیر تک ہم ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے۔ ماں جی بہت خوش تھیں۔ عمر ان کی یہی کوئی 50 سال کے لگ بھگ ہوگی۔ بڑھاپا بھی بہت دور تھا۔ سارا روپیہ انہوں نے بینک میں جمع کرا رکھا تھا اور اس کے منافع پر ہی گزارا کر رہی تھیں۔ وہ اچھی خاصی رقم بن جاتی تھی۔ فضیلت ناک نقشے کی تو یوں ہی سی تھی، مگر ان کی خدمت وہ جی جان سے کرتی تھی اور ماموں بھی اس کا بہت خیال رکھتے تھے۔ ممانی تو ان کا کوئی حکم ٹالتی ہی نہیں تھی۔ مصروفیت کے لیے انہوں نے گاؤں کی بچیوں کو قرآن مجید پڑھانا شروع کر دیا تھا اور ان کا وقت بہت اچھا گزر رہا تھا۔ ایک طرح سے وہ ہمیں بھلا ہی چکی تھیں۔ وہ رونا دھونا جو ایسے موقعوں پر ماؤں کی عادت ہے، وہ اس سے بہت دور تھیں۔ ہر دکھ کو وہ رضا الہی سمجھ کر جھیل جاتی تھیں اور یہی صبر ان کے لیے بہت بڑی ڈھال بن گیا تھا۔ ماموں کو 10 بجے واپس چلے گئے تو ہم نے بستر بچھایا اور ماں جی کے گھر میں سو گئے۔ ہمیں معلوم ہو چکا تھا کہ تایا عبدالغنی اور اختر واپس آ چکے ہیں۔ ماموں سے میں نے کہہ دیا کہ وہ انہیں ہماری آمد کی اطلاع نہیں دے گا۔ وہ خاموشی سے واپس چلا گیا اور ہمارے بارے میں اس نے انہیں کچھ نہیں بتایا۔ مجھے ڈر یہ تھا کہ کہیں وہ چک سوالن سے راتوں رات نکل نہ بھاگے۔ ہماری زندگی میں تو زہر ان لوگوں نے ہی کھولا تھا۔ پہلا پتھر انہی لوگوں کی طرف سے ہم پر پڑا تھا۔ میں اس عبدالغنی کو کبھی فراموش نہیں کر سکتا تھا اور نہ ہی اس اختر صاحب کو۔ آپ بھی میری اس کیفیت سے آگاہ تھا۔ وہ بولا کچھ نہیں، چپ چاپ اپنی چارپائی پر لیٹا رہا۔ ہم صبح اٹھے تو ناشتے کے بعد ہم دونوں ہی ماموں کے گھر کی طرف چل دیے۔ میرے دماغ میں آگ سی لگی تھی۔ میرا اصل دشمن جس نے ہماری زندگی تباہ کر دی تھی، وہ ہمارے سامنے ایک عرصے بعد آیا تھا۔ ماں سے میں نے کہہ دیا کہ ہم ذرا کھیتوں کی سیر کو جا رہے ہیں۔ وہ مطمئن ہو کر بیٹھ گئیں۔ ماموں کے گھر جب ہم داخل ہوئے تو وہ دونوں سامنے ہی بیٹھے مجھے نظر آ گئے۔ ماموں بھی حقہ سامنے رکھ کر وہیں بیٹھا تھا۔ اس نے ہمیں دروازے میں داخل ہوتے دیکھا تو گھبرا سا گیا۔ وہ بولا، آؤ آؤ بھائی، میں ان کو بتانا ہی بھول گیا۔ کیا حال ہے بھانجے؟ ان کو پہچانا آپ نے؟ جی نہیں، لگتا ہے میں نے انہیں کہیں دیکھا ہے۔ ارے غلام جیلانی، یہ تم ہو؟ عبدالغنی نے اٹھ کر مسافے کے لیے ہاتھ میری طرف بڑھایا۔ جی ہاں، یہ میں ہی ہوں لکھپتی صاحب۔ اپنے ہاتھ پرے ہی رکھے تو بہتر ہے۔ اور یہ آپ کے ڈاکٹر اختر MBBS۔ اچھا، بہت اچھا ہوا آپ یہاں ہی مل گئے۔ یہ چک سوالن بھی بڑی عجیب جگہ ہے۔ میاں، ہم سے ابھی تک ناراض ہو؟ قسمت کی بات ہے بیٹے، اللہ کو یہی منظور تھا۔ تمہیں ہم سے اتنا متنفر نہیں ہونا چاہیے۔ تمہارے تایا ہیں ہم، تم ہمارے بھائی کی اولاد ہو۔ وہ ابھی تک میری طرف مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا ہوا تھا۔ اختر اپنی جگہ سے ہلا نہیں، جم کر چارپائی پر بیٹھا رہا۔ میں اور آبی دونوں ماموں کی پایتی میں بیٹھ گئے تو وہ بھی مایوس ہو کر چارپائی پر ڈھیسا گیا۔ ہم سے وہ آنکھ نہیں ملا رہا تھا۔ سنا ہے ادھر تم پر کوئی کیس بن گیا تھا، پھانسی کی سزا ہو گئی تھی تمہیں؟ اب کی بار اس نے بڑے ہی زہریلے لہجے میں کہا۔ جی ہاں، میں تو مر بھی چکا۔ یہ تو ایک اور ہی غلام جیلانی آپ کے سامنے ہے تایا صاحب جی، ایک نیا غلام جیلانی جسے رشتوں کے بھرم کا پورا پورا احساس ہے۔ لو یار، حقہ پیو، چھوڑے ان باتوں کو۔ یہ بتاؤ تمہاری سزا کیسے ختم ہو گئی؟ کوئی بڑا وکیل کیا ہوگا تم نے؟ ہاں، میرا وکیل خدا تھا ماموں، اور مجھے معلوم تھا کہ ایک دن میری اس سے ضرور ملاقات ہوگی، اپنے اس محسن سے۔ خدا گواہ ہے، ہمیں بہت دکھ ہوا تھا تمہاری سزا کا سن کر۔ اختر بھی بہت پریشان تھا۔ اچھا ہوا کہ تم وہاں سے رہا ہو گئے، عبدالغنی نے کہا، مگر اس کا لہجہ بتا رہا تھا کہ وہ مجھے زمین کے اوپر نہیں، زمین کے اندر دیکھنے کا خواہش مند تھا۔ خواہ کی بکواس سے کیا فائدہ تایا جی؟ کون کسی کے لیے پریشان ہوتا ہے؟ آپ کو تو لکھپتی بہو مل گئی ہوگی۔ ہاں، اللہ کا فضل ہے، ایک لیڈی ڈاکٹر سے اختر کی شادی ہو گئی تھی اور وہ لاکھوں روپیہ ساتھ لائی ہوگی۔ ہاں بس ٹھیک ہی تھا، اللہ کا فضل ہے۔ تم کہو، کیا کر رہے ہو آج کل؟ آسیہ کو ڈھونڈ رہا ہوں۔ آپ نے ہمیں یہ دن نہ دکھائے ہوتے تو ہم بھی ٹھیک ہی رہتے۔ ایسا نہ کہو، یہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ ہاں، میں بھی اب اسی نتیجے پر پہنچا ہوں۔ اب دیکھیں نا، ہماری یہ ملاقات بھی اللہ کو ہی منظور تھی، اس چک سوالن میں، ہے نا یہی بات؟ ہاں، آؤ بیٹے، میرا خیال ہے اب ہمیں چل دینا چاہیے۔ ناشتہ تو تم نے کر ہی لیا ہے۔ جی ہاں، سرگودا کی بس ابھی نکلی نہیں ہوگی، ان سے رخصت لے لیں۔ اختر نے اٹھتے ہوئے کہا۔ وہ ابھی تک براہ راست ہم سے بات نہیں کر رہا تھا۔ ماموں نے اس بحث کو ختم ہوتے دیکھ کر انہیں فوراً ہی خدا حافظ کہا اور دروازے تک پہنچا دیا، اور وہ اسی وقت وہاں سے رخصت بھی ہو گئے۔ صبح کے 7 بج رہے تھے۔ وہ باہر نکلے تو ہم نے بھی ماموں سے ہاتھ ملایا اور اسی وقت گلی میں نکل گئے۔ عبدالغنی اور اختر اس عرصے میں تیز تیز چلتے ہوئے گاؤں سے آگے نکل چکے تھے۔ ہم نے ذرا راستہ بدلا اور ان دونوں کو راستے میں چھوڑ کر ہم مکئی کے کھیت میں سے گزر کر ان سے پہلے بڑی سڑک پر جہاں پہنچے۔ بس ابھی تک وہاں نہیں پہنچی تھی۔ تیرا ارادہ کیا ہے جیلانی؟ میں ان دونوں کو آج ہی ختم کر دینا چاہتا ہوں۔ میں ان کا وجود برداشت نہیں کر سکتا۔ ان کی لاشیں ہی گھر پہنچنی چاہیے۔ یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے، اور اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ تو ابھی زندہ ہے اور اپنے زخموں کا حساب رکھتا ہے۔ ہاں، ان دونوں کو دیکھ کر میرا خون کھول اٹھا ابھی۔
یہی وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے ہمیں یہ دن دیکھنے پڑے۔ ہاں یہ تو ہے، دیکھ وہ سڑک پر آ چڑھے ہیں۔ حملہ ان پر یہاں نہ کرو تو زیادہ بہتر ہے۔ فکر نہ کر، میں ان کو ایسی جگہ ماروں گا کہ انہیں وہاں پانی بھی نہیں ملے گا۔ آبی نے اتنے میں بس روک لی۔ وہ سیدھی سرگودا جا رہی تھی۔ ہم اندر بیٹھے تو وہ بھی بس میں آن بیٹھے۔ ہم عادت کے مطابق پچھلی سیٹوں کی طرف بڑھ گئے اور وہ بھی شاید اپنی عادت کے مطابق اگلی سیٹوں پر بیٹھ گئے۔ دونوں بڑے آدمی تھے، اپنے لیے بہتر جگہ کی تلاش میں رہتے تھے۔ کاش ہم ماجی سے مل کر آئے ہوتے، مگر ایسا نہ ہو سکا اور ہمارا وہ سفر کچھ زیادہ ہی لمبا ہو گیا۔ دونوں جانتے تھے کہ ہم پچھلی سیٹوں پر بیٹھے ہیں، مگر ہم سے انہوں نے کوئی بات نہ کی، اور یہ بات تو ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی کہ ہمارے ارادے نیک نہیں ہیں۔ دونوں کے ماتھوں پر تیوریاں چڑھی تھیں اور میرا خیال ہے کہ وہ آپس میں ہمارے ہی بارے میں گفتگو کر رہے تھے۔ سرگودا پہنچ کر وہ تیزی سے ٹیکسی میں بیٹھے اور کچہری کی طرف چل دیے۔ آبی نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ دوبارہ ان کو معلوم نہیں ہونا چاہیے کہ ہم ان کا پیچھا کر رہے ہیں۔ تو پھر کیا کریں؟ کسی ٹیکسی میں بہرحال بیٹھ جاؤ اور ان کو نگاہ میں رکھو۔ آبی نے ایک ٹیکسی روکتے ہوئے کہا اور ہم بھی اسی وقت کچہری کی طرف چل دیے۔ کچھ ہی دیر بعد ہمیں معلوم ہوا کہ دونوں باپ بیٹا سیدھے ڈپٹی کمشنر کے دفتر میں جا گھسے ہیں۔ یہ اچھی بات تھی، ہم ان پر وہاں برابر نظر رکھ سکتے تھے۔ دفتر سے وہ کوئی 1 گھنٹے بعد باہر نکلے۔ دونوں بہت خوش تھے۔ معلوم ہوتا تھا کہ وہ جس کام کے لیے وہاں گئے تھے وہ پورا ہو چکا تھا۔ اختر اپنے بریف کیس کو بہت سنبھال کر پکڑے تھا۔ 2 آدمی ان کے ساتھ اور بھی تھے۔ وہ شاید زمین کے خریدار تھے اور رجسٹری انہوں نے اسی روز ہی تیار کروائی تھی۔ وہ کچہری سے نکلے اور ٹیکسی میں بیٹھ کر شہر کی طرف چل دیے۔ ہم برابر ان کا تعاقب کر رہے تھے۔ ہمیں جو ٹیکسی ملی وہ بڑی خاموشی سے ان کے پیچھے چلتی رہی، فاصلہ دے کر، تاکہ انہیں معلوم نہ ہو سکے کہ ہم کس لیے ان کے پیچھے لگے ہیں۔ ڈرائیور کو ہم نے بتا دیا تھا کہ ہمیں بہر طور سامنے کی ٹیکسی کو نگاہ میں رکھنا ہے۔ وہ بھلا آدمی ہمارے کہنے کے مطابق آگے بڑھتا رہا، یہاں تک کہ وہ لوگ ایک بار پھر بسوں کے اڈے میں جا گھسے۔ اب وہ جس بس میں بیٹھے تھے وہ سیدھی لاہور کو جاتی تھی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ اپنا کام ختم کر کے واپس جا رہے تھے۔ کیا خیال ہے تیرا؟ اسی بس میں نہ جا بیٹھیں؟ ہاں یہی بہتر ہے، آؤ دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ آبی نے اسی بس کی طرف قدم بڑھا دیے۔ وہ پھر حسب عادت اگلی سیٹوں پر جا بیٹھے تھے۔ سواریوں کی بہت بھیڑ تھی، اس میں گھس کر ہم پچھلی سیٹوں پر جا بیٹھے۔ انہیں بہرحال یہ معلوم نہیں ہو سکا تھا کہ ہم بھی اسی بس میں سوار ہیں۔ بس فیصل آباد کے راستے چلتی ہوئی جب کھڑیا والا سے آگے نکلی تو آبی نے بریف کیس سے نکال کر ایک پستول رومال میں رکھ کر میرے حوالے کر دیا۔ وہ گولیوں سے لبالب بھرا تھا۔ ایک پستول اس نے سنبھال لیا۔ جب ہم کھڑیا والا سے آگے نکلے تو معلوم ہوا کہ بس کو روک لینا کسی بھی طرح ممکن نہیں تھا۔ دونوں طرف سے ٹریفک کا تانتا بندھا تھا اور ایسی بھیڑ میں کسی جگہ بس کو روکنا اپنی موت کو دعوت دینے کے مترادف تھا۔ آبی اس صورتحال سے مایوس ہو کر بولا، کسی مناسب جگہ بس روکو تو زیادہ بہتر ہے۔ کون سی جگہ بہتر رہے گی؟ ٹریفک تو دونوں طرف جاری ہے۔ اس وقت شام کے 7 بج رہے تھے اور ہم ابھی تک منصوبے ہی بنانے میں لگے تھے، مگر بات بنتی نظر نہیں آتی تھی۔ اتنے سارے لوگوں کے درمیان کسی 2 آدمی کو قتل کر دینا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ سچی بات یہ کہ اس مسلسل انتظار کی وجہ سے ہم دونوں کے اعصاب بالکل ہی چٹک گئے تھے۔ نہ ابھی میں اتنی ہمت تھی اور نہ میں اٹھ کر بس کو روک سکتا تھا۔ ہم عجیب گومگو کی کیفیت میں پھنسے ہوئے تھے۔ گاڑی ابھی شیخوپورہ سے 10 میل دور تھی کہ چاروں طرف اندھیرا چھا گیا۔ بس کی بتیاں روشن ہو گئیں تو آبی خود کو سنبھالتا ہوا اٹھا اور بائیں ہاتھ میں بریف کیس لے کر اس نے پستول دائیں جیب میں رکھا اور آہستہ آہستہ وہ چلتا ہوا ڈرائیور کے قریب خالی جگہ پر جا بیٹھا۔ سر پر اس نے عجیب انداز سے تولیہ باندھ دیا تھا۔ چند ہی لمحوں بعد وہ ڈرائیور کے سامنے کھڑا تھا اور اس کا پستول اس کے سینے پر تنا تھا۔ بس کو بائیں ہاتھ لے چلو، اس طرف، جلدی کرو۔ اس نے سامنے کی ایک چھوٹی سڑک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ کیا کر رہے ہو تم؟ کیوں روکتے ہو بس کو؟ زیادہ بکواس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس کو بائیں ہاتھ موڑ لو، میں نے پچھلی سیٹ پر سے چنگھاڑتے ہوئے کہا۔ سب کی نظریں میری طرف اٹھ گئیں، مگر میں نے تولیہ کچھ اس طرح باندھ لیا تھا کہ صرف میری آنکھیں ہی نظر آ رہی تھیں۔ شاباش، اب اسے آگے لے چلو، کوئی گڑبڑ کی تو پہلی گولی تمہارے سینے میں اترے گی۔ ڈرائیور اس دھمکی سے عاجز آ کر بس کو بائیں ہاتھ کی چھوٹی سڑک پر لے چلا اور اب بھی اس کی رفتار خاصی تیز تھی۔ وہ بہت پریشان ہو گیا تھا۔ کنڈکٹر مخمنی سا آدمی تھا۔ وہ دروازے میں لٹکا کبھی مجھے دیکھتا اور کبھی ڈرائیور کو۔ سب لوگ اپنا اپنا مال الگ رکھ دو، کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ آبی نے اپنی آواز کا سارا تحکم سواریوں کی طرف منتقل کرتے ہوئے کہا۔ سب لوگ دہشت زدہ ہو چکے تھے۔ ڈرائیور نے بس روک لی تو میں نے دیکھا کہ آبی نے پہلی گولی اختر کے سینے میں دھنسا دی۔ وہ کسی خاص مقصد کے لیے بریف کیس کھول رہا تھا۔ گولی لگتے ہی وہ الٹ کر کھڑکی کے ساتھ جا لگا۔ اس کی چیخیں ساری بس کو لرزہ براندام کر گئیں۔ آبی ایک بار پھر ڈرائیور کو زد میں لے چکا تھا۔ اس وقت میں نے آگے بڑھ کر کنڈکٹر کو زوردار قسم کا تھپڑ مار کر بس سے نیچے اتار دیا۔ پھر دوسری گولی میں نے عبدالغنی پر چلا دی۔ وہ اس کی گدی میں لگی اور دوسری طرف سوراخ ڈال کر باہر نکل گئی۔
مجھے کوئی بڑا ہی مہلک قسم کا ہتھیار بہن جی نے دیا تھا۔ ڈرائیور اس دہشت کو برداشت نہ کر سکا اور فوراً ہی کھلے دروازے سے نکل کر کھیتوں میں جا گھسا۔ حالانکہ اس سے ہمیں کوئی مطلب نہیں تھا۔ آبی نے دیکھا کہ اختر ابھی تک چیخ رہا تھا۔ اس نے تاؤ کھا کر ایک اور گولی اس کے سینے میں دھسا دی۔ عبدالغنی تو پہلے ہی جھٹکے میں ختم ہو چکا تھا۔ آبی نے ان کا بریف کیس اٹھا لیا۔ سواریوں نے اس عرصے میں اپنی اپنی نقدی، گھڑیاں اور زیور فرش پر ڈال دیا تھا۔ آبی صرف نوٹوں کو سمیٹتا ہوا تیزی سے بس میں گھوما اور پھر فوراً ہی بس کے کھلے دروازے سے نکلا۔ باہر آ جا، ہمیں دیر ہو رہی ہے۔ میں نے اس کی یہ آواز سنی تو بس کی سواریوں کو پستول کی زد میں لے کر الٹے پاؤں دروازے میں سے نکلا اور پھر ہم دونوں نے جان بوجھ کر کنڈکٹر کے پاؤں میں 2 گولیاں دھسا دیں۔ وہ سامنے ہی کھڑا بچاؤ بچاؤ کا شور مچا رہا تھا۔ وہ گولی کھا کر وہیں ڈھیر ہو گیا تو ہم سیدھے مکئی کے کھیتوں میں جا گھسے۔ وہ 1.25 نیزے ایسی اونچی مکئی ہمارے لیے زبردست ڈھال ثابت ہوئی تھی۔ ہم دونوں وہاں سے چور جیسی احتیاط سے آگے نکلے تو معلوم ہوا کہ 10 منٹ میں ہم آدھا میل کا فاصلہ طے کر چکے ہیں۔ آبی نے دونوں بریف کیس ایک ہی ہاتھ میں سنبھال رکھے تھے۔ ایک اس نے کافی فاصلہ طے کرنے کے بعد مجھے دے دیا اور پھر ہم جس قدر تیز بھاگ سکتے تھے وہاں سے بھاگ لیے، یہاں تک کہ ہم 2 گھنٹے تک مسلسل بھاگتے چلے گئے۔ رات کے 10 بج چکے تھے مگر آبی کہیں رکنے کا نام نہیں لیتا تھا۔ راستے میں کئی گاؤں آئے مگر ہم ادھر نہیں نکلے۔ بیٹھ جا یہاں جیلانی، اس عبدالغنی کا بھی تو صفایا کرایا یا نہیں؟ ہاں، گولی اس کی گدی میں لگی تھی اور پار نکل گئی تھی، دوسری کی ضرورت ہی نہیں تھی اسے۔ میں نے اس کے سامنے گھاس پر لیٹتے ہوئے کہا۔ میرا دم کچھ زیادہ ہی اکھڑ گیا تھا۔ اچھا کیا تو نے، جسے قتل ہی کرنا ہے اس سے بحث مباحثہ فضول ہی ہوتا ہے۔ میرا ارادہ تھا کہ میں آسیہ کا نام لوں مگر پھر میں نے فیصلہ کر ہی لیا۔ وہ بدماش بریف کیس کھول رہا تھا۔ دیکھوں تو کیا ہے اس بریف کیس میں؟ یہ کہہ کر اس نے بریف کیس کھول لیا۔ اس میں 2 لاکھ روپے اور کچھ کاغذات موجود تھے۔ اس کے علاوہ اس میں ایک پستول بھی رکھا تھا۔ تو یہ بات تھی، وہ سالہ اسی لیے اس کو کھول رہا تھا۔ دیکھتے ہو یہ پستول؟ درے کا تو نہیں لگتا؟ نہیں یار، یہ تو بیلجیم کا بنا ہوا ہے۔ میں نے پستول کو ہاتھوں میں تولتے ہوئے کہا۔ وہ خاصا مہنگا ہتھیار تھا۔ چل اسے سنبھال کر رکھ لے، کسی دن کام آئے گا۔ میرا خیال ہے کہ اختر بھی ختم ہو گیا تھا۔ میں نے اسے 2 گولیاں ماری تھیں۔ ہاں، وہ بھی خاموش ہو گیا تھا۔ اب یہ باقی کی رات کہاں گزاریں گے ہم؟ دیکھتے ہیں، شاید راستے میں کوئی گاؤں مل جائے تو ہم اس کی مسجد میں رہ لیں گے۔ آبی نے بریف کیس بند کر دیا۔ آج میں بہت خوش ہوں جیلانی، میں نے تمہاری بربادی کے اصل ذمہ دار آدمی کو پاتال میں اتار دیا ہے۔ وہ اسی لائق تھا۔ ایسے لوگوں سے اس دنیا کو پاک کر دینا چاہیے۔ زمین پر بوجھ ہوتے ہیں یہ لوگ۔ ہاں آبی، میں بھی بہت خوش ہوں۔ اس سے بدلہ لینے کا تو میں ایک عرصے سے سوچ رہا تھا مگر یہ کہیں ملتا ہی نہیں تھا۔ اب اس کے گھر میں صفے ماتم بچھے گی تو اس کی بیوی کو پتہ چلے گا کہ ہوا کیا ہے۔ چل اب نکل چل کسی طرف، بھوک بھی چمک اٹھی ہے۔ آبی نے سنبھلتے ہوئے کہا۔ عبدالغنی کا بریف کیس اس نے مجھے دے دیا تھا۔ اسے سنبھال کر رکھو، میرا خیال ہے کہ سارے کاغذات جلا دو۔ ہاں، یہ بہتر رہے گا، میں یہی کرتا ہوں۔ میں نے بریف کیس کھولا اور کاغذات کو یکجا کر کے انہیں آگ دکھا دی۔ مجھے یقین تھا کہ بس کے بارے میں پولیس یہی سوچے گی کہ ڈاکوؤں نے اسے لوٹ لیا ہے اور ان 2 آدمیوں کو انہوں نے مزاحمت کرنے پر قتل کر دیا ہے۔ آبی نے جیبوں میں ہاتھ ڈال کر بس میں سے اکٹھے کیے گئے نوٹ سامنے ڈھیر کر لیے۔ وہ صرف 6,700 روپیہ باہر لا سکا تھا۔ زیور کو اس نے ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ ان نوٹوں کو سیدھا کر کے بریف کیس میں ڈال دیا۔ سوال اب ہمارے سامنے یہ تھا کہ رات کے اس پہر ہم کس کا دروازہ کھٹکھٹائیں۔ میرا خیال ہے کہ سفر جاری رکھنا چاہیے، یہی بہتر ہے۔ آبی مسکرا دیا۔ آج تو بہت خوش نظر آتا ہے جیلانی، پر تیرا ہاتھ ترس رہا تھا۔ تیری گولی نے بڑی دیر بعد اثر کیا تھا اس پر؟ نہیں، وہ تو وہیں ڈھیر ہو گیا تھا۔ ایسا نہیں تھا، بڑی دیر تک تڑپ رہا تھا وہ عبدالغنی۔ تجھے اس پر کاری وار کرنا چاہیے تھا، اس کا تڑپنا مجھ سے دیکھا نہیں جاتا تھا۔ اسی لیے تم نے اس پر دوسری گولی چلائی تھی؟ نہیں، وہ اختر کے لیے تھی، وہ ٹھنڈا ہی نہیں ہو رہا تھا۔ ویسے کسی کو یوں ثابت سالم موت کے حوالے نہیں کرنا چاہیے۔ مجھے اپنی اس حرکت پر دکھ ہو رہا ہے۔ خدا میرے گناہ معاف کرے، مجھے تیرے اس جرم میں شریک نہیں ہونا چاہیے تھا۔ کیا مطلب ہے تیرا؟ میں سمجھ نہیں سکا۔ وہ تیرے دشمن تھے جیلانی، تیری ذات کے دشمن۔ میرا ان لوگوں سے کوئی بیر نہیں تھا، مگر پہلی گولی میں نے ہی ان پر چلائی۔ تجھ سے تو میں سرخرو ہو گیا، مگر وہ مجھے کبھی معاف نہیں کریں گے۔ اختر کی ڈوبتی آنکھوں میں یہی سوال نظر آتا تھا مجھے، جیسے وہ پوچھ رہا کہ میں نے تیرا کیا بگاڑا تھا ابھی؟ ذرا سوچ یار کہ یہ کیا ہو گیا۔ لعنت بھیج اس ذکر پر، مر گئے مردود، نہ فاتحہ نہ درود۔ اب اٹھ، چل نکل چل یہاں سے، تیرے سوال کا میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ میں اس کے سامنے لاجواب ہو گیا تھا۔ میں نے بریف کیس اٹھا لیا۔ وہ بھی اسی وقت میرے پیچھے چل پڑا۔ وہ کسی گہری سوچ میں ڈوب گیا تھا۔ بلا شبہ عبدالغنی اور اختر کا قتل اس کے سر پر چڑھ کر بول رہا تھا، پر اب کیا ہو سکتا تھا؟ آبی کی باتوں سے میں بہت عاجز آ گیا تھا۔
اسے یہ احساس ستانے لگا تھا کہ اسے میری وجہ سے ان لوگوں پر ہاتھ اٹھانا پڑا تھا جس سے اسے کوئی شکوہ نہیں تھا، اور یہ احساس جب کسی دل میں پیدا ہونے لگے تو اس کے ساتھ جینا مرنا ممکن نہیں رہتا۔ ہم کوئی آدھے میل تک اپنی سوچوں میں غرق ہو کر چلتے رہے۔ بات وہ صحیح کہہ رہا تھا۔ میں نے چاہا کہ اسے وہیں چھوڑ دوں۔ بہت روپیہ تھا اس کے پاس، اور جو ابھی بریف کیس اس کے ہاتھ میں تھا اس میں بھی 2,06,000 روپے موجود تھے۔ میرا خیال ہے شاید وہ بھی مجھ سے علیحدہ ہونے ہی کی بات سوچ رہا تھا۔ ایسے میں نے چاہا کہ میں اس سے رخصت ہو کر پھر ماجی کے پاس جا بیٹھوں۔ چک سوالن وہاں سے زیادہ دور نہیں تھا، مگر وہ اچانک رکا اور میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولا، تو کیا سوچ رہا جیلانی؟ کہ زندگی تو ایسی ہے، کہیں تو مجھ سے بدزن تو نہیں ہو گیا؟ میں تو یہی سوچ رہا ہوں ابھی کہ تو مجھ سے خوش نہیں ہے۔ ایسا نہ سوچ پیارے، میں بھلا تجھ سے کیسے ناراض ہو سکتا ہوں؟ پتہ نہیں ہمارا انجام کیا ہوگا، مگر میں تیرے ہاتھ میں ہاتھ دے کر رہنا چاہتا ہوں۔ اس نے مجھے اپنے سینے سے لگا لیا۔ تو ایسی باتیں نہ سوچا کر جیلانی، ابھی تو بڑے مرحلے باقی ہیں۔ آسیہ ابھی تک ہمارے لیے معمہ بنی ہوئی ہے۔ نہیں، میرا خیال ہے کہ وہ ماجی کے پاس ضرور لوٹ آئے گی۔ اب تو وہ بالکل آزاد ہے، بچہ اس کے پاؤں کی زنجیر بن سکتا ہے، مگر میرا خیال ہے کہ وہ اسے بھی چھوڑ دے گی۔ ہاں، یہی توقع رکھنی چاہیے۔ بہن کی باتوں سے تو یہی معلوم ہوتا تھا۔ اب ہم سڑک پر جا پہنچے، جو دونوں طرف سے میرے دل کی طرف ویران اور بیاباد نظر آتی تھی۔ کھیتوں کے بیچوں بیچ خدا جانے وہ کہاں جا پہنچتی تھی۔ ہم اس پر جا چڑھے تو کھیتوں کی بو باس اور زیادہ واضح ہو گئی۔ ہم سمت کا اندازہ کر کے لاہور کی جانب چلنے لگے۔ ابھی ہم 100 قدم ہی آگے گئے ہوں گے کہ ہمارے عقب سے گاڑی نکلتی نظر آئی۔ اس کی بڑی روشنیاں بجھی ہوئی تھیں، صرف نچلی بتیاں روشن تھیں۔ کار ہمارے قریب آئی تو اس کی بڑی بتیاں بھی جلنے لگیں۔ ہم دونوں ہاتھ پھیلا کر اس کے سامنے جا ٹھہرے۔ کار ہمارے قریب پہنچ کر رک گئی۔ کیا بات ہے بھائی، کہاں جانا ہے آپ کو؟ ڈرائیور نے کھڑکی سے سر باہر نکال کر پوچھا۔ وہ چہرے مہرے سے کوئی بہت ہی نفیس آدمی معلوم ہوتا تھا اور عمدہ قسم کی بشرٹ اور پتلون پہنے تھا۔ ہم لاہور جانا چاہتے ہیں، اگر آپ ہماری مدد کریں تو بڑی مہربانی ہوگی۔ آئیں، پیچھے بیٹھ جائیں۔ غازی، ان کو جگہ دے دو۔ اس نے عقبی سیٹ پر بیٹھے اپنے ملازم سے کہا، اور ہم فوراً ہی کار کے اندر جا بیٹھے۔ کہاں سے آ رہے ہیں بھائی؟ جی ادھر کمال پور سے آئے ہم، کل ہمیں ڈیوٹی پر پہنچنا ہے۔ ہم دونوں منگلا ڈیم پر کام کرتے ہیں۔ گڈ، یہ سڑک ننکانہ صاحب کو جاتی ہے۔ میں ایک سرکاری کام سے یہاں آیا تھا، صبح مجھے بھی ڈیوٹی پر پہنچنا ہے۔ آپ کی بڑی مہربانی جناب، میرا خیال ہے آپ کوئی شاید بہت بڑے افسر ہیں۔ آبی نے لہجے میں مٹھاس پیدا کرتے ہوئے کہا، میں واپڈا میں کام کرتا ہوں، یہ غازی بھی میرے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ آپ نے اپنا نام نہیں بتایا؟ جی میرا نام SG پیرزادہ ہے، اور یہ ہاشم خان ہے۔ ہم دونوں سیکیورٹی آفیسر ہیں۔ منگلہ تو آپ نے دیکھا ہوگا؟ ہاں دیکھا ہے، مگر میں نے وہاں کام نہیں کیا۔ آپ کا نام کیا ہے؟ جی میرا نام میر سید غلام رسول ہے، میں واپڈا کالونی میں رہتا ہوں، وہ شالمار کے قریب ہے۔ یوں ہی ادھر ادھر کی باتوں میں غلام رسول صاحب کے ساتھ ہمارا وقت بہت اچھا گزر گیا اور ہم بخیریت لاہور پہنچ گئے۔